बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये एक ऐसे सहाबी की दर्द भरी दास्तान है कि जिसको सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई। दोस्तों, वाक़या अरब के सबसे खूबसूरत नौजवान सहाबी का है। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जाहिलियत के ज़माने का एक किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने 70 से ज़्यादा लड़कियों को जिंदा दफन किया ताकि किसी को अपना दामाद ना बनाना पड़े। उस सहाबी का नाम हजरत दहिया कल्बी था, जो एक मर्तबा मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे हर वक्त एक बात का डर सताता रहता है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले मुझसे कुछ ऐसे गुनाह हुए हैं। मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला मेरे उन गुनाहों को माफ़ करेगा या नहीं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए दहिया, वो कौन सा गुनाह है जिसको लेकर तुम इतना परेशान रहते हो? तो हज़रत दहिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने कौम का सरदार था। आपके नबी बनने और नबूवत से पहले जब मेरी कौम गुमराही में पड़ी हुई थी, तो उस वक्त हमारे इलाके में लड़कियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर देने का रिवाज था, क्योंकि कोई भी किसी को अपना दामाद बनाना अपनी तौहीन और जिल्लत समझता था। मैंने खुद अपने हाथों से 70 से ज़्यादा लड़कियों को जिंदा दफन किया है। इतना कहकर हजरत दहिया रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे और फिर आगे का किस्सा सुनाया। फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, एक दिन की बात है, मुझे किसी दूसरे शहर तिजारती कामों से जाना था। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी और उसके पेट में मेरा बच्चा था। मेरा काम ऐसा था कि मुझे घर लौटते लौटते सालों साल गुजर जाते, लेकिन जाते वक्त मैंने बीवी से कहा कि अगर हमारे घर लड़का पैदा हो तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और उसे किसी भी कमी का एहसास ना होने देना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा ही दफन कर देना। मेरी कमाई का एक पैसा भी उस पर खर्च ना करना। इतना कहकर मैं घर से निकल गया और कई सालों के लिए दूर एक शहर में जाकर तिजारत करने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे अपनी बीवी बच्चों की कोई खबर नहीं थी। मैं तो दिल ही दिल में खुश था कि मेरे घर तो लड़का पैदा हुआ होगा, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब मैं 7 साल बाद अपने घर वापस लौटा तो बड़ी उम्मीदों के साथ घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बच्ची ने आकर दरवाज़ा खोला। तो मैंने उसे देखकर पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो? तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए और गुस्से से मेरी आंखें लाल पड़ गई। मैंने उस लड़की से कहा कि अगर तुम इस घर के मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूँ। जैसे ही मैंने ये बात कही तो वो बच्ची मेरी टांगों से चिमट खुश होने लगी और कहने लगी कि अब्बा जान, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो हर रोज़ आपको याद करती थी। वो लड़की बराबर मेरी टांगों को पकड़कर बोलती जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रहा था। फिर एकदम मैंने उस लड़की को धक्का दिया और वो दूर जाकर गिरी। मैं गुस्से में घर के अंदर आया और बीवी से पूछने लगा कि आखिर ये बच्ची किसकी है। मेरा ये सवाल सुनकर बीवी रोने लगी तो मैं समझ गया। बहुत देर बाद बीवी ने रोते हुए जवाब दिया कि ए दहिया, ये तुम्हारी ही बच्ची है। जिस वक्त तुम मुझे हमल से छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे तो हमारे घर इसी बच्ची की पैदाइश हुई थी। देखो ना, ये कितनी प्यारी है। हजरत दहिया रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा सुनाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। हजरत दहिया ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हकीकत में मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं
اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کروں، لیکن اگلے ہی پل خیال آیا کہ اگر میں نے ایسا کیا اور اپنی بچی کو گھر میں ہی رکھ لیا تو قبیلے والے تانا دیں گے کہ اے دہیا، تم تو ہمارے قبیلے کے سردار ہو اور آج تک تم دوسروں کی لڑکیوں کو دفناتے آئے ہو، جب اپنی لڑکی کا نمبر آیا تو محبت دکھانے لگے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اے اللہ کے رسول، اس وقت میں ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا کہ ایک طرف تو میرے اندر اپنی پیاری سی 6 سال کی بچی کے لیے محبت امڑ رہی تھی، تو دوسری طرف قبیلے والوں کے تانوں کا ڈر تھا۔ اس لیے آخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اپنی اس بچی کو زندہ ہی دفن کر دوں گا، جیسا کہ میرے قبیلے کا رواج ہے۔ پھر میں نے اب گھر کے ایک کونے سے کدال اٹھائی اور لڑکی کو گود میں لے کر باہر کی طرف جانے لگا تو میری بیوی نے دوڑ کر میرے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے دہیا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، یہ تمہاری ہی تو بچی ہے، اسے مت مارو۔ اے دہیا، یہ بہت معصوم ہے، اور جب سے تم اسے چھوڑ کر دور گئے ہو تو یہ ہر رات مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ امی جان، میرے ابا کہاں ہیں اور وہ کب آئیں گے؟ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے؟ اس لیے میری بیوی برابر میرا پیر پکڑے روتی جا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور آخر بیوی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میری بیٹی میری گود میں تھی اور دوسرے ہاتھ کدال تھا۔ میں تیزی سے قبرستان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک میری بیٹی پوچھنے لگی کہ اے میرے ابا جان، کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہیں؟ میری بچی مجھ سے برابر سوال کیے جا رہی تھی اور میں خاموش اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر چلتے چلتے میں قبرستان میں پہنچا اور بچی کو ایک جگہ بیٹھا کر پاس ہی گڈھا کھودنے لگا۔ دھوپ بہت تیز تھی، اس لیے گڈھا کھودتے ہوئے میرے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں تھک کر کبھی تھوڑی دیر کے لیے دور کھڑا ہو جاتا اور پھر آ کر گڈھا کھودنے لگتا۔ میری پیاری بچی پاس بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان، آپ اتنی تیز دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ چلو ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ اور پھر وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرے چہرے پر لگے پسینے کو پوچھنے لگی اور میرے بالوں میں جو مٹی پڑ رہی تھی اسے وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے جھاڑنے لگی۔ میری بچی مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ ابا جان، آپ اتنی دھوپ میں کام نہ کریں۔ میری اس معصوم بچی کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک سخت دل باپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تو بیچاری دل ہی دل میں خوش تھی کہ آج اتنے سالوں کے بعد اس کے بابا دور شہر سے واپس آئے ہیں، لیکن میں اپنی بچی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ اس لیے کڑی دھوپ میں بھی تیزی سے وہ گڑھا کھودتا رہا۔ آخر جب میں نے گڑھا پوری طرح کھود لیا تو اپنی بچی کو بہانے سے پاس بلا کر اسے گڈھے میں دھکا دے دیا۔ گڈھے میں گرتے ہی میری بچی زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان، یہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے ایک بار بھی اس پر ترس نہ کھایا اور پھاوڑے سے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ بچی روتے ہوئے کہے جا رہی تھی کہ میرے ابا جان، مجھے مت مارو، میں اب کبھی بھی آپ سے کھلونے لانے کو نہیں کہوں گی، نہ کبھی نانی کے گھر جانے کو کہوں گی۔ میرے پیارے ابا، مجھے معاف کر دو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اس وقت میری معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری طرف پھیلائے مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور مجھ جیسے ظالم باپ کو ایک بار بھی اس پر ترس نہ آیا۔ آخر جب میری بچی میری طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تو اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا کہ اے میرے رب، میں نے سنا ہے کہ اب ایک نبی آنے والا ہے جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اور لوگوں کو صحیح راہ دکھائے گا۔ اے میرے رب، اس نبی کو بھیج دو، کیونکہ تیری دھرتی پر معصوم بیٹیوں کو زندہ
دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بچی پر مٹی ڈالتا جا رہا تھا اور آخر میں نے اسے پوری طرح زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ کر مر گئی۔ اتنا واقعہ سنانے کے بعد وہ صحابی بہت زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرے سر یہ ایک گناہ ایسا ہے جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا ہے۔ کیا قیامت میں میرا یہ گناہ معاف کیا جائے گا یا نہیں؟ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایسا دردناک واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ دحیہ، تم اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرو، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ دوستوں، اسی طرح کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت صعصع بن ناجیہ نام کے ایک مشہور صحابی نے اپنے زمانہ جاہلیت میں تقریباً 360 سے زیادہ بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا۔ وہ صحابی خود اپنا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار میری 2 جوان اونٹنیاں کھو گئی تو میں اپنے ایک قیمتی اونٹ پر سوار ہو کر ان دونوں کی تلاش میں نکلا۔ بہت دور جا کر ایک صحرا میں مجھے وہ دونوں اونٹنیاں مل گئی۔ میں انہیں لے کر واپس لوٹ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ 2 گھر بنے نظر آئے۔ میں پاس پہنچا تو وہاں ایک بوڑھے دادا بیٹھے ملے۔ میں ان سے باتیں کرنے لگا، تبھی سامنے کے گھر سے آواز آئی کہ اے بابا، آپ کے گھر ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ان بوڑھے بابا نے پوچھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی ہے؟ تو جواب ملا کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے بابا نے کہا کہ اس لڑکی کو ابھی فوراً دفن کر دو، مجھے اپنے گھر لڑکی نہیں چاہیے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بوڑھے بابا کی ایسی باتیں سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، اور میں نے ان سے کہا کہ اے بوڑھے بابا، آپ اس لڑکی کو دفن نہ کریں بلکہ مجھے دے دیں، میں اس کی اچھی پرورش کروں گا۔ یہ سن کر اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ جو مانگو گے میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ تو اس بوڑھے بابا نے کہا کہ یہ اپنی دونوں جوان اونٹنیاں اور اونٹ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں اس بچی کو لے جاؤ۔ یہ سن کر میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ سارے اونٹ ان کے حوالے کر دیے اور اس بچی کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اسلام آنے تک میں نے تقریباً 360 سے زیادہ بچیوں کو اسی طرح زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ہر بچی کے بدلے میں نے 2 اونٹنیاں اور ایک جوان اونٹ دیا۔ ایک بار ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مجھے میری ان نیکیوں کا کوئی بدلہ ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ دوستوں، یہ دونوں واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بن کر آنے سے پہلے لوگوں کے کیا حالات تھے۔ جیسے ہندو مذہب میں عورتوں کو چھتی ہونا پڑتا تھا، اسی طرح عربوں کی تہذیب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عورتوں کی کوئی بھی عزت نہ تھی۔ باپ کے مرنے پر بیٹے اپنی ماں کو ہی بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا اور فرمایا کہ دنیا میں ایک عورت ہی ہے جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے اور زندگی کو اندھیرے کھنڈرات سے نکال کر لوگوں کی روشنی کی ایک نئی راہ دکھائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک
تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔